बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामईन। जब फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्से में अपने महल में बुलाया तो फ़िरऔन ने कहा, मैंने तुझको नहीं पाला था बतौर अपने फ़र्जंद के, और बरसों तू हमारे पास रहा और तूने कर दिया वो काम। फिर उसके बाद तूने एक कप्ती का खून किया और अब आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सच है मैं वही हूँ, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझको बख्श दिया है। तब कहा फ़िरऔन ने लोगों को कि ये जो आया है तुम्हारी तरफ वो मजनू है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह शूरा में, कहा मूसा ने, ये पैगाम है परवरदिगार मशरिक़ व मग़रिब का और जो कुछ दरमियान इन लोगों का है, अगर तुम समझते हो। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस वक्त एक एक बात कहे जा रहे थे, अल्लाह ताला की निशानियाँ बताते जा रहे थे। और अपने सरदारों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भड़का रहा था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, कहा फ़िरऔन ने, अगर पकड़ेगा तू माबूद मेरे सिवा तो अलबत्ता कर दूंगा तुझको कैदियों में। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे तुम पर पैगंबर बनाकर भेजा है, तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलल्लाह। ये सुनकर फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, अगर मैं ये कलमा पढ़ूंगा तो तेरा अल्लाह मुझको क्या देगा। इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन से कहा, अगर तू ईमान लाएगा तो मेरा अल्लाह तुझको 3 चीज़ें देगा। अव्वल जवानी, दूसरी बादशाही मशरिक़ से मग़रिब तक, तीसरी उम्र दराज यानी 100 बरस की उम्र और बढ़ा दी जाएगी, ताकि तेरी ज़िंदगी दुनिया के ऐश व निशात में गुजरे और फिर क़यामत में इसका हिसाब ना होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ था कि फ़िरऔन के साथ नरम नरम बात करें, इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन से नरम बात कहते थे। फ़िरऔन बोला, ए मूसा, आज मुझको मोहलत दे ताकि मैं अपने वज़ीरों से सलाह मशवरा करके जो कुछ मसलहत होगी इसका कल जवाब दूंगा। फिर हज़रत और इनके भाई हारून अलैहिस्सलाम दोनों अपने वालदा युगबत के घर चले आए। इसके बाद फ़िरऔन ने अपने वज़ीर हामान को बुलाया। जो बातें हज़रत मूसा से हुई थी वो सब इसको बयान कर दी और बोला कि मुझको अब और किसी बात की आरजू नहीं है, मगर मैं अपनी जवानी चाहता हूँ और फिर असर नौजवान हो जाऊँ। तब वज़ीर हामान ने बेईमान ने इससे कहा कि अभी चंद रोज़ हुए हैं कि तूने दावा माबूद किया है और अब तू इकरार अबूदियत करता है। इस बात से तमाम लोग हंसनेगी और तुझको जवान होने की आरजू है तो आज ही रात में तुझको जवान कर दूंगा। उसने किसी तरकीब से काला ख़ज़ाब तैयार किया और फ़िरऔन की दाढ़ी में सोते लगा दिया। फ़िरऔन ने सुबह को उठकर देखा तो अपनी दाढ़ी को स्याह पाया। फिर इसको यकीन हो गया कि मैं जवान हो गया हूँ। फिर दूसरे रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, तेरे पास तेरे रब की क्या दलील है और तेरी पैगम्बरी का क्या मौजज़ा है। अलैहिस्सलाम ने कहा, अगरचे मैं तेरे पास एक चीज़ लाऊंगा तो तू तब यकीन करेगा मेरी पैगम्बरी का। फ़िरऔन ने कहा कि हाँ, मैं यकीन करूँगा। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने डाल दिया अपना असा और वो अज़दहा 80 गज़ का ज़ाहिर हुआ और मुँह इसका खुला रहा और 72 पाँव मसल बड़े हाथी के थे और बेशुमार दांत इसके ज़ाहिर हुए और दुम इसकी मानिंद नेज़े की थी और इसके मुंह का राल जिस जगह गिरता था इस ज़मीन को बिल्कुल जला देता। फिर इस जगह पर घास भी ना पैदा होती थी और अगर वो राल किसी आदमी पर गिरता तो वो फ़ौरन मर जाता, को बर्स की बीमारी हो जाती। इस महीब शक्ल से वो सांप फ़िरऔन के बालाखाने की तरफ गया और फिर इस सांप ने इस बालाखाने के करीब पहुँचकर एक लब फ़िरऔन के तख्त के नीचे रखा और दूसरा लब इस तख्त के ऊपर रखना चाहा था कि फ़िरऔन ने इसके शाही तख्त को निगल जाए। ये देखकर फ़िरऔन ने बहुत जल्दी से अपने तख्त से उतर पड़ा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर माजरत करने लगा, ए मूसा, तू मुझको अल्लाह की दावत देने आया है या मुझे हलाक करने आया है। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन से कहा, मैं तो तुझको अल्लाह की दावत देने आया हूँ। ये देखकर फ़िरऔन घबरा गया और फिर कहने लगा, ए मूसा, मुझ में तुझसे लड़ने की ताकत नहीं है, बस तू अपना अज़दहा थाम ले। फिर इसके कहने पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस अज़दहे की गर्दन पर हाथ रखा। इसी वक्त वो सांप लाठी बनकर हज़रत मूसा के हाथ में आ गया। फिर इसी वक्त फ़िरऔन ने अपने तख्त पर जा बैठा। फिर इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ जेब में डालकर यद बैज़ा निकाल कर दिखाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, और बगल में से अपना हाथ खींच लिया मूसा ने, पस नागाह वो सफ़ेद था वास्ते हर एक देखने वालों के। बस ये देख कर फ़िरऔन ने अपनी कौम से कहा कि जैसा रब इज़्ज़त ने फरमाया है। फ़िरऔन ने कहा आसपास के सरदारों से, ये कोई जादूगर है
اور اگر تو ذرا بھی ٹھہرے گا تو سارے مصر کو کھا جائے گا۔ تب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پکڑ کر اسی وقت وہ لاٹھی بن کر ہاتھ میں آ گیا۔ جادوگر بولے کہ لاٹھی موسیٰ اژدہا بن کر ہمارے تمام کھیل جادو کو کھا گیا۔ پھر ان سردار جادوگروں نے آپس میں کہا کہ دیکھو موسیٰ حق پر ہیں، اور اب ہماری تو یہ صلاح ہے کہ ہم سب مل کر ان کے پروردگار پر ایمان لائیں گے، کیونکہ ان کا اللہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ اعراف میں، اور پڑ گئے جادوگر سجدے میں اور کہا انہوں نے ایمان لائے ہم پروردگار عالموں کے اوپر موسیٰ ہارون کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کا پردہ اٹھا کر تخت الشرع دکھایا۔ جب انہوں نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا پھر ان کو عرش اور کون و مکان دکھایا۔ پھر انہوں نے کہا یعنی ہم ایمان لائے پروردگار بے شمار عالموں کے۔ تب فرعون نے کہا کہ تمہارا رب تو میں ہوں۔ جادوگروں نے برجستہ جواب دیا کہ تو ہمارا پروردگار نہیں ہے، کہ ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو پروردگار ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ فرعون نے ان سے کہا کہ ان کا اللہ تم کو کیا دے گا؟ وہ بولے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دے گا، اور وہ چیز جو تم نے زبردستی کی ہے اور ہم پر لادی ہے وہ برحق ہے، تو باطل ہے۔ فرعون نے کہا جادوگروں کو البتہ کاٹوں گا میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں، تمہارے مخالف سے، اور البتہ سولی پر بھی کھینچوں گا تم کو اوپر شاخ کھجور کے۔ پھر البتہ جانو گے تم کون سا ہم میں سے اشد ہے عذاب میں اور کون ہے باقی رہنے والا۔ کہا انہوں نے ہرگز نہ اختیار کریں گے ہم تجھ کو، اور اوپر کی اس چیز کے آئی ہے ہمارے پاس دلیلوں سے، اور اوپر اس کے کہ پیدا کیا اللہ نے ہم کو، بس حکم کر جو کچھ تو کرنے والا ہے سو اس کے نہیں کہ حکم کرے گا تو بچ زندگانی دنیا کے۔ یہ سن کر فرعون نے اپنے جلادوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالو۔ چنانچہ ان جلادوں نے حکم پاتے ہی ان جادوگروں کے ہاتھ پاؤں مختلف طریقے سے کاٹ دیے اور سولی پر بھی ان لوگوں کو کھینچا۔ پھر ان کے سروں سے آواز آئی، بولے کچھ ڈر نہیں ہم کو اپنے پروردگار کی طرف سے۔ پھر جانا ہے اور ہم لوگ اس چیز کی امید رکھتے ہیں کہ ہم کو ہمارا رب بخشنے اور تمام کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اور ہم پہلے قبول کرنے والے ہیں اور موسیٰ کے اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ پس موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون اپنے مکان پر آئے اور اللہ کا شکر بجا لائے۔ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ بناؤ میرے لیے ایک محل بلند مینار کے، تاکہ جا پہنچوں میں آسمانوں کے راستوں پر، پس جھانکوں میں موسیٰ کے معبود کی طرف، اور تحقیق میں البتہ گمان کرتا ہوں اس کو جھوٹا۔ پس یہ حکم سن کر وزیر حامان نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ جلد از جلد اینٹیں پختہ بنائی جائیں، اور بعض روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ اینٹ کی ایجاد سب سے پہلے فرعون نے وزیر حامان نے کی تھی۔ غرض کہ یہ اینٹیں پختہ تیار ہونا شروع ہو گئی، اور چند روز میں ایک محل بڑے اونچے مینار والا تیار ہونے لگا، اور اس کا مینار اتنا بلند کیا گیا کہ راج اس پر اینٹیں رکھنے سے قاصر ہو گئے، یعنی بلندی کی وجہ سے اینٹیں جما نہ سکتے تھے۔ غرض بہت کچھ مال و زر خرچ کر کے 7 برس میں وہ مینار تیار ہوا۔ جب وہ بن کر تیار ہوا ہی تھا کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخر اس مینار پر اپنا پر مارا، تمام مینار ستیہ ناس ہو گیا، اور اس مینار کے بنانے والوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور جو لوگ اینٹوں کو پختہ کر رہے تھے وہ بھی اس میں جل کر راکھ ہو گئے، اور جو مزدور گاہ بنا رہے تھے اس کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا، اور پھر مانند خاک کے بنا دیا۔ جب 20 برس گزرے تو ایک دن حضرت آسیہ اپنے سر میں کنگھی کر رہی تھی، اتفاق سے کنگھی ہاتھ سے نیچے گر گئی، تب بددعا کی یا الہی تو فرعون کو غارت کر۔ فرعون اس بات کو سن کر حضرت آسیہ سے کہا، اے آسیہ شاید تو موسیٰ اور ہارون پر ایمان لائی ہے، مجھے گفتگو کے قرینے سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولی بے شک آج 40 برس ہوئے ہیں میں اللہ پر ایمان لائی ہوں، اتنے دن میں نے چھپا رکھا تھا اب ظاہر کیا ہے۔ یہ سن کر فرعون نے حضرت آسیہ سے کہا کہ دیکھ تو موسیٰ کا دین چھوڑ دے، میں تجھے سونے کا گھر بنا دوں گا۔ وہ بولے اللہ نے میرے واسطے جنت میں لال یاقوت اور جواہر کے مکان بنا رکھے ہیں، مجھے دنیا میں تمہارا سونے کا گھر نہیں چاہیے۔ یہ سن کر اس کا غصہ بڑھ گیا اور وہ کہنے لگا کہ آسیہ میں تجھے سخت عذاب میں ڈالوں گا۔ حضرت آسیہ یہ سن کر اس کو جواب دیا کہ جو تیرے جی میں آئے سو کر ڈال، میں تو ہرگز موسیٰ کے دین کو نہ چھوڑوں گی۔ پھر اس کے بعد مجبور ہو کر اس نے حکم دیا کہ حضرت آسیہ کے بدن سے کپڑے اتار کر اور زمین پر لٹا کر چاروں ہاتھ پاؤں اس کے لوہے کی کیلیں ٹھوک دو، جلا دو۔ اس کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ جب ان کیلوں میں سے ان کے جگر میں درد پہنچا تب انہوں نے درد کی پریشانی کے عالم میں روئے بسوئے آسمان کر کے کہا، اے میرے اللہ، یہ فرعون اول مجھ کو سخت ایذا دے رہا ہے،
تاکہ میں موسیٰ کے دین سے پھر جاؤں، اور مجھے یہ بھی لالچ دے رہا ہے کہ تجھے سونے کا گھر بنا دوں، اور یہ چیزیں میں نہیں چاہتی، بس تو مجھے اس عذاب ایذا سے نجات دے۔ پھر فرعون نے حضرت آسیہ سے کہا کہ تو موسیٰ کے دین کو چھوڑ دے تو میں تجھ کو عذاب نہ دوں گا۔ وہ بولی، اے فرعون، تو مجھ کو میرے بدن سے کام ہے، میرے دل سے کیا تعلق، جو چاہے میرے ساتھ کر۔ یہ سن کر اس کے بعد فرعون اول نے وہاں سے الگ ہو گیا۔ ایک شخص بصورت موسیٰ آ کر کہنے لگا، حضرت آسیہ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے ساتوں آسمان کے دروازے کھولے ہیں، تمام فرشتے اس وقت تجھ کو دیکھتے ہیں، تو اس وقت کچھ حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگ، تیری فرمائش ضرور پوری ہو جائے گی۔ تب وہ بولی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 1 میں، بولی فرعون کی بیوی، اے رب، بنا واسطے میرے اپنے پاس ایک گھر جنت میں، اور بچا نکال مجھ کو ظالم لوگوں سے۔ منقول ہے کہ حضرت آسیہ پہلے فرعون کے گھر میں آتے ہی یہ بولی تھی کہ یا الہی، تو ہی میرا مقصود ہے اور تجھی کو میں معبود سمجھتی ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آسیہ شروع ہی سے اللہ پرست اور وحدانیت کی قائل تھیں، اور جب وہ فرعون کے گھر میں داخل ہوئیں تو بڑے بڑے مصائب و ایذا میں مبتلا ہوئیں۔ غرض یہ کہ فرعون نے حضرت آسیہ سے بار بار کہا کہ تو موسیٰ کے اللہ کو بھول جا اور اس کے دین کو چھوڑ دے اور مجھ کو اللہ مان لے جیسا کہ اور لوگ مانتے ہیں، ورنہ میں تجھ کو طرح طرح کی تکلیف دیتا رہوں گا۔ یہ سن کر حضرت آسیہ بولی، اے فرعون، تجھ میں ڈرتی نہیں، اللہ میرا حافظ و ناصر ہے۔ پھر فرعون نے طیش میں آ کر حکم دیا کہ اس کو شکنجہ آہنی میں ڈالا جائے۔ چنانچہ جلادوں نے فرعون کے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں سے حجاب اٹھا دیا اور گھر جنت میں دکھلا دیا۔ ان کا خیال بھی جنت کی طرف رہا، اور فرعون کا عذاب ان کو کچھ معلوم نہیں ہوا۔ روایت ہے کہ فرشتے نے ایک سیب لا کر جنت سے ان کے ہاتھ میں دیا، اس میں ہی اس کی جان قبض ہو گئی۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ نے پالا تھا فرعون کے گھر میں، اور ان کی مددگار بھی وہی تھی۔ ایمان کو ظاہر کرنے کی وجہ سے فرعون نے ان کو مار ڈالا، اسی وجہ سے وہ شہید ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو 40 سال تک دعوت الہی پہنچاتے رہے، لیکن آخر وہ مردود اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لایا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالنے کا بھی خیال کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، فرعون بولا اپنے ارکان دولت سے کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں مار ڈالوں موسیٰ کو، اور میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ اپنے رب کو نہ پکارے، اور میں یہ بھی ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بگاڑ دے اور ملک میں فساد برپا کر دے، اس وجہ سے میں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں۔ اور فرعون نے موسیٰ کو یہ جواب دیا کہ میں پناہ لے چکا ہوں اے موسیٰ تمہارے رب کی۔ اور جس وقت فرعون نے اپنے لوگوں سے یہ بات ہی کی، مجھے تم لوگ چھوڑ دو، میں موسیٰ کو مار ڈالوں، اسی وقت کوئی مومن وہاں پر موجود نہ تھا مگر ایک بڑھئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ایک صندوقچہ بنا کر دے گیا تھا، جس صندوقچے میں رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں ڈالا تھا۔ وہ وہاں حاضر تھا اور نام اس کا خسکیل تھا۔ اس نے کہا، اے فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ برحق ہیں اور تم ان کو نہیں مار سکو گے، بہتر یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ اور جو دین اسلام لے کر حضرت موسیٰ آئے ہیں اس کو قبول کر لو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ فرعون اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ نکل جائیں فرعون کے مکان سے، اور ادھر فرعون کی قوم قبطیوں نے ارادہ کیا کہ حضرت موسیٰ کو مار ڈالیں گے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو شیر فرعون نے محل کے دروازے پر بندھے ہوئے تھے وہ سب چھوٹ گئے، اور ان مارنے والے قبطیوں کو پھاڑ کھایا، اور جو باقی رہے انہوں نے فرعون کو خبر پہنچائی۔ پھر جو لوگ فرعون کے نزدیک تھے وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، اور سرداروں نے قوم فرعون سے کہا، کیا چھوڑ دیتا ہے تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کہ فساد پھیلا دیں ملک میں اور موقوف کرے تجھ کو تیرے بتوں کو۔ یہ سن کر فرعون نے اول کہا، اچھا، اب ہم ان قوموں کے بیٹوں کو ماریں گے اور زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو، اور ہم ان پر زور آور ہیں۔ پس فوراً ملعون نے اپنا حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بیٹے ہیں ان سب کو مار ڈالو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، اور آئندہ سے کوئی مرد بھی اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے، اور ان کو یہ بھی بتا دو کہ ہم قاصر ہیں، مقہون نہیں، کہو کہ ہم جبار ہیں، مجبور نہیں، اور ہم سب دولت والے مفلس کلاش نہیں ہیں، ہم لوگوں سے مقابلہ کوئی کیوں کرے گا۔ ان باتوں کو بنی اسرائیل نے سن کر کہا کہ اے حضرت موسیٰ، آپ نہ آتے تو اتنا عذاب فرعون ہم پر نہ کرتا۔ اب قوم قبطی اور فرعون پہلے سے زیادہ عذاب کرنے لگے ہیں اور ہم پر سختی آ پڑی ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ موسیٰ نے کہا اپنی قوم کو کہ تم لوگ اپنے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور پھر ثابت قدم رہو، زمین اللہ کی ہے،
اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو کامیابی ہوگی۔ وہ بولے کہ ہم پر سخت تکلیف ہے تیرے آنے سے پہلے، اور جب تو آ چکا تو بھی تکلیف بدستور رہی۔ کہا موسیٰ نے، وہ وقت بالکل قریب آ چکا ہے کہ تمہارا رب اس کو ہلاک کرے گا، یعنی تمہارے دشمن کو نیست و نابود کرے گا، پھر اس زمین کا وارث بنا کر خلیفہ بنائے گا، پھر دیکھتے ہیں کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ بس حضرت موسیٰ ہر سال فرعون کو اور اس کی قوم کو ایک ایک نشانی دکھاتے گئے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے گئے۔ آگے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔